हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले ईरान पर बात करेंगे। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहा है और उस ऑपरेशन की मुमकिन तफसीलात क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। क्या इमरान खान के लिए कोई नया रास्ता रिहाई का कोई नया इम्कान पैदा हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो क्या है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सूरत हाल के हवाले से मतियुल्लाह जान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके केस की एक मिसाल। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। फखर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र शाह जी। क्या आप नई सुनाएं। ताज़ी है? शाह जी नई ताज़ी तो बस आजकल ऐसे लगता है दुनिया में हर चीज़ जो है ना, ऐसे लगता है बस जंग शुरू होने वाली है और कुछ भी हो सकता है दुनिया में। वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकती है। यहाँ लोकली भी देखें तो बस कोई अच्छे वो नहीं है। पीटीआई कल आपने देखा वो रात भर एहतजाज करते रहे। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अडियाला जेल बैठे रहे, फिर सुबह यहाँ पे आए। तो उस पर तो ज़रा बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि जो ईरान के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल ऐसे लग रही है कि शायद कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ईरान के हवाले से कुछ भी हो सकता है और जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं और मैं जो इतलात दे रहा हूँ वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स की हैं। ये खाली ईरान नहीं है, ये जो बाकी हमारे जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ जो बातचीत हुई है। बल्कि और आप तो कल रिसेंटली मिल के भी मैं हैं कल ईरान ईरान के सफ़ीर सफ़ीर से भी भी। मिल के आया हूँ, लेकिन उसके अलावा चूँकि मेरा एरिया जो है वो आजकल फॉरेन अफेयर्स है तो मैं डिप्लोमेट्स से, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स से और गैर मुल्की डिप्लोमेट्स से मिलता रहता हूँ, तो ये बात आती है। तो जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं मेरी मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स से मुलाकातें करके और जो हमारी अपनी असेसमेंट है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से बात करके और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें कुछ आपकी भी इनपुट है, उसकी बुनियाद पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि इस बात का अभी कभी इम्कान है कि अमेरिका एक और सीरियस अटैम्प्ट करने जा रहा है ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की। आल्दो के उसकी जो कामयाबी है उसके बारे में सवालिया निशान है, लेकिन अमेरिका क्या करने जा रहा है, जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसकी रोशनी में पहली बात तो ये कि अमेरिकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप वो दबाव डाल रहे हैं ऐसे बयानात देकर, ऐसे इकदाम देकर। बैरी बेड़ा उधर लगा दिया और भी मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगा दिया जो ईरान के ऊपर सर्विलेंस का काम करे। ये दबाव डाल के ईरान से 2-3 चीज़ें मनवाना चाहता है। नंबर 1 वो ये चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे और जितनी भी यूरेनियम उनके पास है उसे एक्सपोर्ट कर दे और उसके लिए मॉडलिटीज़ उन्होंने बता दी हुई हैं कि क्या मॉडलिटीज़ होंगी। दूसरा वो चाहता ये है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम है वो बंद कर दे और ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है बेसिकली वो फोकस्ड है इसराइल को, तो वो चाहते हैं कि ये मिसाइल प्रोग्राम भी बंद हो। बाकी जो शराइत हैं वो भी हैं, लेकिन ये ज़मीनी शराइत हैं। असल 2 शराइत यही हैं जिनके बारे में अमेरिका का ईरान के ऊपर दबाव है। अब तरीक़ाकार क्या है कि अभी जो जनवरी के दिसंबर के एंड में और जनवरी के पहले हफ्ते में जो ईरान के अंदर वाक़यात हुए, एहतजाज हुए, उसके बारे में आपको कल मैं बता चुका हूँ कि ईरान के सफ़ीर ने, ईरान की गवर्नमेंट ने खुद माना कि जी 3000 से ज़ायद जो हलाकतें हैं, 2000 से ज़ायद जो शोदा हैं सिविलियंस और सिक्योरिटी के लोग, और 600 प्लस जो हैं वो लोग इन्होंने एडमिट किए मारे हैं जो कि वेस्टर्न थे, जो वेस्टर्न बैग थे, उनके एजेंडा के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये 3000 से ज़ायद हलाकतें तो ईरान की गवर्नमेंट खुद मान रही है। अब जो एक्चुअल हलाकतें हैं आप सोच सकते हैं कि वो कितनी हुई होंगी, तो 3000 तो बहुत बड़ा नंबर है। अब अमेरिका और मोसाद की जो पॉलिसी है वो क्या है, जो इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये है कि ईरान के जो अंदर का अनरेस्ट है उसे दोबारा मोबिलाइज किया जाए और दोबारा लोगों को इश्तियाल में जब लोग आएँ तो उस गार्ब में जो ईरानी लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाए, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना टारगेट किलिंग। मोसाद की अगर आप हिस्ट्री देखें तो मोसाद जो है टारगेट किलिंग में मोसाद ने बड़ा काम किया हुआ है। रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान ज़ाहिर हम पड़ोस में है, जो ईरान और इसराइल जंग हुई थी उसमें भी उन्होंने हमास के लोगों को, ईरान के पास लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लोगों को माजी में टारगेट करके मारते रहे। ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको तो कई साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट करके मारा। माजी में 70s 80s में इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने टारगेट करके मारा हुआ है मोसाद ने। एक इनके मोसाद के एक स्पाई थे, खुफिया एजेंट थे, विक्टर आस्ट्रोमोविस्की,
انہوں نے بڑی پرانی کتاب ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں, ایک جرنلسٹ نے وہ کتاب لکھی, اس میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم کس طریقے سے آپریشن کرتے ہیں. تو اس کتاب میں بڑا ڈیٹیلز ہے کہ کس طریقے سے یہ آپریشن کر کے ایک سائنٹسٹ تھا جو ایک کسی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا, اس کی جو چابی ہے اس کو ڈپلیکیٹ بنا کر اس کے اپارٹمنٹ میں جا کر کلنگ کی, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ اس طرح کا جو پلان ہے ان کا ادھر بھی ہے, اور پلان یہ ہے کہ ایران کی جو ٹاپ ٹیئر کے لوگ ہیں, پرٹیکولرلی ایک تو ایران کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, پھر دوسرے نمبر پہ جو ایران کی ایران ریولیوشنری گارڈ ہے IRCG, اس کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنائے. خامنئی جو کہ ایران کے سربراہ ہیں وہ ان کے اینیمی نمبر 1 ہے. تو اگر وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر بھی لیتے ہیں تو رجیم چینج تو نہیں ہوگی, دوسرا بندہ آ جائے گا, تیسرا بندہ آ جائے گا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس حد تک بندے ماریں گے, اور کون سا ایسا بندہ ہے جو رجیم میں آتا ہے تو ان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. یعنی کہ رجیم اس طرح سے پوری چینج نہیں ہوگی, لیکن اس کے لیے ظاہر بڑے پیسے بھی چاہیے. اور ماضی میں آپ کو یاد ہو ایران کے خلاف امریکہ نے ایک آپریشن, متعدد آپریشن کیے جو کامیاب نہیں ہو سکے, انٹیلیجنس آپریشن ان کے کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ ادھر تو ہونے جا رہا ہے. اور کچھ ڈیٹیلز جو انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آپ ذرا بتائیں کہ وہ کیا بتاتی ہیں. شاہ جی, یہ جو ایران کا معاملہ ہے نا واقعی سنجیدہ لگ رہا ہے, اور کل جو لیٹسٹ اس پہ ہوا, صدر ٹرمپ نے جو کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کیا, اور اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ود ان نیکسٹ 24 to 48 آورس جو ہے وہ امریکہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ نے جو میڈیا سے اپنے صحافیوں سے بات کی, اس پہ صحافیوں نے اسپیسیفکلی پوچھا ایران کے اوپر اٹیک کے حوالے سے, تو اس پہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ بات چیت اور مذاکرات کے حوالے سے یہ کوشش کر رہے ہیں. ان سے پھر اسپیسیفکلی یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کوئی بات ہو رہی ہے ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ, تو انہوں نے کنفرم کیا کہ بالکل ہو رہی ہے. جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں, یہ سارے سیناریو میں, جو صدر ٹرمپ کی طرف سے 2 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں نا, وہ اس سے لگ رہا ہے ان کا ٹارگٹ رجیم چینج نہیں ہے. انہوں نے جو 2 کنڈیشنز بتائی, صدر ٹرمپ نے کل صحافیوں کو بھی بتایا اور کابینہ میں بھی, جو پہلی ہے وہ یہی جو یورینیم کے انریچمنٹ کو وہ مکمل طور کے اوپر ایران اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو جائے, اور دوسرا جو مظاہرین ہیں ان کو مارنا چھوڑ دے. اب پھر اس پہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اپنے جو صحافی تھے ان کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اب تک 875 جو ایرانی لوگ ہیں ان کو پھانسی سے بچایا. تو یہ اس سے کیا ایک ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جو مجھے لگتا ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, کہ ابھی فی الحال کوئی امیجیٹ جو ہے وہ اٹیک امریکہ نہیں کرے گا, اور فی الحال وہی بات ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے ہی کوشش کی جائے گی. اب یہ جو دوسری ایک چیز ہے نا کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری پریپیئرڈنیس ہے جو وہ ہو رہا ہے اس خطے کے اندر, جو اس میں کوئی 10 کے قریب انہوں نے جہاز جو ہے وہ جنگی بیڑے جو ہے وہ بھیج دیے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ وہ جو ان کا طیارہ بردار ہے ابراہم لنکن, وہ بھی پہنچ چکا ہے. اس سے ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, اور ان کا پرائمری ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ فی الحال رجیم چینج کیا جائے. ان کا پرائمری ٹارگٹ جو ایک شروع سے کنسسٹنٹ جو امریکہ کی پالیسی ہے کہ ان کا ایران کا جو نیوکلیئر کا وہ ہے ان کا پروگرام, اس کو رول بیک کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ وہی اسی گات میں جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹر والی, کہ اگر یہ ایران اس پہ وہ نہیں ہوتا تو پھر مظاہرین کی آڑ میں جو ہے وہ کیا جائے گا. تو ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ یہ جو پریشر اور یہ ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے وہاں پہ, تو کب تک کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے. اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا یہاں پہ, وہ ہے آپ کی ایئر, کیونکہ اب جو جنگیں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاکستان انڈیا والی, ایئر کی جو ہے وہ ہمیشہ ایئر پاور جو ہے نا وہ اس کی بنیاد کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے نیول بھی وہ اٹیک کرنا ہے تو نیول کو بھی جو اس کی پروٹیکشن ہوگی وہ ایئر پاور کے ذریعے ہی پروٹیکشن کی جاتی ہے. کیونکہ ایران نے, آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے ایک ڈرون والا وہ دکھایا جو ان کے امریکی بحری بیڑے کے اوپر ایگزیکٹلی جا کے انہوں نے فوٹیج بنا کے وہ ریلیز کی تھی میڈیا کو. اندیا اور سگنلنگ دونوں سائڈ سے یہ دی جا رہی ہے کہ ہماری آپ کے اوپر نظریں ہیں, امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے. تو اس سے ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ اب جو ایک سگنل یا ایک انڈیکیٹر ہے وہ ہے امریکہ کی جو ایئر جو اس کے کامبیٹ میپنگ کے لیے نا یہ جنگی جو ہے وہ طیارے اس طرح کے بھیجتے ہیں, جس طرح ہم نے پاکستان نے کیا جو مئی میں, کہ انہوں نے اواکس کے ذریعے ایک یہاں پہ سگنلنگ اور ایک پورا ملٹی ڈومین جو ایک آپریشن کیا تھا. اسی طرح کا ان کا کوئی RC-135 ایک طیارہ ہوتا ہے,
امریکہ کا، اور دوسرا ہے E11A کے نام سے یا A11E کے نام سے طیارہ ہے. وہ ایئر کامبیٹ میپنگ کرتے ہیں ایران کے جو خاص طور پہ جو اسپیسیفک ٹارگیٹس ہیں، وہاں کی جو میزائلس کی جو لانچنگ جو وہ سائٹس ہیں، یہ سارا وہ میپنگ کر کے اس کے بعد یہ تقریباً اس کو ابھی یہ میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی یہ اس ہفتے آنا شروع ہوئے ہیں یہ خاص طور پہ. تو اس سے جو چیز ایک ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ گو کہ ابھی یہ ایران کو دھمکی لگا رہا ہے، لیکن اگلے جو کم از کم 7 دن ان کو مزید چاہیے ان کی جو ایئر کامبیٹ میپنگ ہوتی ہے، تاکہ ٹارگیٹس کو اگر انہوں نے ہٹ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ان کے پاس پوری پکچر اور پوری جو ایران کی جو ایئر ڈیفنس کا جو ایک میپنگ ہے وہ ہونی چاہیے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک ہفتے تک ان کو مزید جو ہے وہ ایک جیسے بھی دباؤ پریشر کے ذریعے اپنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہ مطالبات وہ منوانے کی کوشش کریں گے. اگر نہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر جو فل سکیل ایک جو ہے وہ ایک اٹیک کی وہ کریں گے. لیکن اگر آپ ٹرمپ کا پورا یہ دیکھیں ٹینیور پچھلا بھی یہ بھی وہ لانگ وار کی کبھی بھی انہوں نے وہ نہیں کی اس کی ایڈوکیسی یا اس میں، تو یہی ہوگا کہ 2-3 دنوں میں جو ہے وہ ایک بڑا فل سکیل ان کے ایران کے اوپر وہ کر کے جو بھی ان کے ٹارگیٹس ہیں، اور پرائمری وہی ہوگا کہ رجیم چینج یا ان کو تو ہے ہی ہے، لیکن جو سب سے مین ہے کہ یہ ایران کی جو نیوکلیئر جو فیسلٹیز یا سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور یہ ابھی فی الحال کم از کم ایک ہفتہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید اس پہ فخر جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے نا کسی بھی آپریشن کی، وہ کوئی بھی ملک نہیں بتاتا اور اس کا آیوٹا بھی باہر نہیں جانے دیا جاتا. وہ 1-2 بندوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے اس آپریشن کی، لیکن جو ایک بلڈ اپ اور اس کی میپنگ جو ہوتی ہے نا، اس سے بظاہر ایٹ لیسٹ ان کو مزید ایک ہفتہ وہ چاہیے جو ایگزیکٹ ان کے جو ٹارگیٹس اور ان کی لوکیشنز اور وہ سارا کچھ اس کرنے کے لیے. کیونکہ یہ جو ان کی ایئر سے جو آپ وہ کرتے ہیں سرویلنس وغیرہ کرتے ہیں، وہ طیارے ابھی آئے ہیں، تو وہ 1-2 دن کا وہ ٹاسک نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے ایگزیکٹلی جو ہے وہ لوکیشن. اور فخر میں ایک اور بھی اس میں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، وہ سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی آپریشن ہونے لگتا ہے، اس سے پہلے ایک کام ضرور کیا جاتا ہے، وہ بڑا بنیادی ہے. یہ عام ہمارے آدمی کے سمجھنے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، ہم روزانہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. جب بھی کوئی بھی آپریشن ہونے لگتا ہے تو اس کا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بلا لیا جاتا ہے. ابھی ویسٹرن ڈپلومیٹس، پاکستان کے جو سفیر ہیں، یہ سارے بھی وہاں پر موجود ہیں، کسی نے نہیں خالی نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور ہے کہ جب کسی ریجن میں جنگ ہونے لگتی ہے نا، تو اس کے جو یہ وار پریمیم ہوتے ہیں، جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن خاص طور پہ یہ جو سی کے وہ ہوتی ہیں، وہ اس کی انشورنس ریٹس یکدم بڑھ جاتے ہیں، ہائی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ابھی انڈیکیٹر اس طرح کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میکسیمم آپ کی جو آئل کی وہ جا رہی ہے وہ اسی ریجن سے جا رہی ہے، چاہے وہ آپ نائے ہورمز ہے یا یہ اس ایریا سے مڈل ایسٹ سے. تو وہ بھی ابھی تک وہ نہیں ہوا. آئل کی قیمتیں گئی ہیں، لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب وار کا وہ امیجیٹ وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کی پریمیم وہ بڑھا دیتے ہیں. جو اس کی ٹرانسپورٹر یا جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ خاص طور پہ، وہ بھی ابھی تک وہ ایک انڈیکیٹر سامنے نہیں آیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اتنی بڑی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز، اس موقع کے اوپر جتنے بھی ڈپلومیٹس ایران کے اندر کام کر رہے ہیں، میں ریلی امپریسو کام ہے. پاکستان کے مدثر ٹیپو ہیں وہاں پر، اور پورا پاکستان کا ایک عملہ ہے جنہوں نے لاسٹ جو کانفلکٹ ہوا اس دوران بھی انہوں نے پورا پاکستان کو اپڈیٹ رکھا. پاکستانی طلبہ، پاکستانی شہری وہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں جن کو ایویکویٹ کیا، اس سارے کی نگرانی کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹنگ ٹائم میں کام کرنے والے، مشکل جگہوں پر کام کرنے والے، ہم تو عام طور پہ فوجیوں کو یا جرنلسٹ کو یا پیرامیڈکس کو ہی کہتے ہیں، یہ ڈپلومیٹس بھی ہوتے ہیں، یہ جن کا بڑا ہی اہم کام ہوتا ہے، جو ان ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، انٹرنیٹ بند، ٹیلی فون بند، جو بینکنگ کا سارا سسٹم بند، اس کے باوجود بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو ہیٹس آف ٹو پاکستانی مشن کے بھی جو مدثر ٹیپو ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے وہاں پر. میں دیکھ رہا تھا کہ مدثر ٹیپو جو ہمارے سفیر ہیں وہ مل رہے تھے پاکستانی اسکول کے ٹیچرز کو، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ان کو. تو وہ جو ٹیچرز ہیں یا جو باقی ساری ٹیم ہے، تو ان کے لیے بھی بڑی بات ہے کہ اس مشکل میں بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں. بات لمبی ہو گئی ہے بالکل. تو فخر میرے خیال میں ہم عمران خان سے پہلے ایک بڑے ایشو کے اوپر، عمران خان صاحب کا تو ایک ایشو ہے نا، بی بی سی کی کیرولینا ہے، انہوں نے آج مضمون لکھا ہوا تھا فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، اور ایمان مزاری کی ٹویٹ بھی، تصویر بھی اس میں لگی ہوئی ہے. مجھ سے بھی ان کا رابطہ ہوا تھا
اور بات ہوئی تھی. لیکن فخر ایک بات, ہم سارے تو عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں, اس کے اوپر بھی پابندیاں, یا ان کے فالورز کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پابندیاں ہیں, لیکن جو براڈر پکچر ہے نا وہ خالی عمران خان نہیں ہے, وہ براڈر پکچر ہے کہ سول سوسائٹی کے اوپر پابندیاں ہیں. آپ دیکھیے ایمان مزاری نے ٹویٹس کی یا جو بھی ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوال ہیں. جو فیصلہ آیا جج صاحب کی طرف سے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ایران, سیریا اور ایک آدھ اور ملک کا نام لیا کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ملک ہے, حالانکہ وہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے نے انہیں ٹیررسٹ نہیں قرار دیا. وہ ان کو شو کاز نوٹس ملا ہے یا کوئی؟ جی وہ ایران کے جو امبیسڈر ہیں انہوں نے خط لکھا ہے فورن آفس پاکستان کو جی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ کل فورن آفس میں تھے, کل جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں پہ بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی, تو پاکستان نے بھی کہا کہ جی ہم تو نہیں بلیو کرتے کہ ایران ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور وہ جو غالباً سوال بھی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پاکستانی سسٹم نے ہی کروایا تھا, کیونکہ جج صاحب نے جو کچھ لکھ دیا پھر پاکستانی سسٹم کی طرف سے یہ سوال آیا تھا تاکہ ترجمان ڈائریکٹلی وہ نہیں کہہ سکتے, تو وہ پھر اس وجہ سے تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, آپ ایک اور اگزامپل دیں. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ متی اللہ جان ہمارے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, مور دین 3 ڈیکیڈ سے وہ جرنلزم کر رہے ہیں. ہم آدھا شہر جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے, اور سارے دنیا جانتی ہے کہ ان کی شفافیت کے بارے میں, ٹرانسپیرنسی کے بارے میں, کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا 1 روپیہ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں ان کے اوپر ایک کیس بنایا گیا کہ جی وہ منشیات اسمگلنگ کر رہے تھے, پھر انہوں نے یہ ویسے مزیک کا خیز ہی ویسے بہت ہی مزیک کا خیز, پھر انہوں نے کوئی گن بھی کسی پولیس والے سے چھینی اور پولیس والے کو زدو کو بھی کیا, کوئی اس طرح کی بات تھی اس مقدمے میں. اور وہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ مقدمہ سارے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا گیا, تو ساری دنیا نے اس پہ اعتراض کیا. اچھا چلے دنیا کو چھوڑیے, مجھے اور آپ کو چھوڑیے کہ ہمارا کوئی متی اللہ جان سے تعلق ہو سکتا ہے, اور ہے, ہم یہ پبلک بات ہے نا کہ ہمارا ان سے تعلق ہے. شہر میں جو ثناء اللہ ہے ہمارے جو ثناء اللہ خان جو ہے نہیں جو حکومت کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ نے کہا پبلکلی کہ یہ لغو کیس ہے. اب وہاں پر اسلام آباد پولیس کدھر کھڑی رہ گئی, یا وہ جو جج صاحب ہیں وہ کہاں پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے وہ سارا کیس چلایا. اور جو تکلیف دہ بات پتہ کیا ہے, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جج صاحب جنہوں نے اس کیس کے اوپر آگے بڑھے, وہ کیس چلایا, پہلے تو انہوں نے متی اللہ کی گرفتاری کے دن گرفتاری جب پولیس نے انہوں نے پیش کیا, اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا, جو کہ نوئنگلی کہ اس کے بہت بڑے بڑے سوال ہیں. منشیات کے کیس کے لیے فخر جو بنیادی بات کیا ہوتی ہے, ایویڈنس کا وہ ویڈیو یا کوئی ایک وہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. بالکل. اچھا یہ جو جج صاحب ہیں نا, یہ ہیں طاہر عباس سپرا صاحب, یہ 24 میں آئے تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر, اور ہم نے دیکھا کہ جو طاہر عباس سپرا صاحب کے پاس مخصوص قسم کے کیسز آتے ہیں, مخصوص قسم کے, یعنی کہ وہ والے کیسز جن کے اوپر پوری سول سوسائٹی سوال اٹھا رہی ہے, انٹرنیشنلی جن کیسز کا جو معیار آپ دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنلی بھی جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں, وہ سارے کیسز طاہر عباس سپرا صاحب کے پاس جاتے ہیں. اچھا طاہر عباس سپرا صاحب چلے, ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کیس آیا, انہوں نے کیس اور بندے کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا نہیں کیا. چلیں جج صاحب کا ایک ان کا دائرہ کار ہے, وہ ظاہر ہم چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے ریمانڈ پہ بھیج دیا اور ان کو ضمانت نہیں دی, حالانکہ وہ سیدھا اوپن کیس تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے. منشیات کے کیس کے لیے سب سے بنیادی چیز تھی ویڈیو نہیں ہے, آپ فوری طور پہ ان کو ریلیف دیتے, نہیں دیا انہوں نے. اچھا اور پھر ہائی کورٹ نے اس سارے معاملے کے اوپر ہائی کورٹ نے دوبارہ کیس واپس بھیجا ان کو, انہوں نے پھر جوڈیشل کیا اور پھر ضمانت دی. تو ان کے جو اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے جو معزز جج صاحب ہیں, ان کی کارکردگی کے اوپر تو خود ہائی کورٹ نے ایک سوال اٹھایا ہے نا کہ آپ نے اس کا مطلب صحیح کر کے سنا نہیں. اور بھی باقی کیسز ہیں جن کے اوپر ہم جج کی ذات کے اوپر نہیں بات کر رہے, لیکن ہم ایک وہ بات کر رہے ہیں جو سامنے ہے. اچھا پھر
اس کے اوپر فخر جو بنیادی ایک جز تھا نا کہ منشیات والا، ان کے وکیل جو مطیع اللہ جان کے وکیل نے کہا کہ جی پہلے ہم یوں کرتے یہ ڈراپ نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں ڈراپ ہوئے نا، یہی تو بات ہے. انہوں نے ایک درخواست دی جج صاحب کو، جج صاحب کو درخواست دی کہ جی دیکھیے اس میں ویڈیو نہیں ہے تو یہ کیس ہم پہ ڈراپ کیا جائے، کیونکہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ ویڈیو ہونی چاہیے. جج صاحب نے، یہ جو معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے درخواست مسترد کر دی. اچھا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کی اس آرگیومنٹ کو نہیں مانتا ہوں. یہ ایگزیکٹلی وہی کیس ہے جو رانا ثناء اللہ کے اوپر کاٹا گیا تھا، کوئی ویڈیو نہیں تھی اور مقدمہ بنا دیا گیا. ایک آج کے دن کی ججی ہوتی ہے اور ایک تاریخ کی عدالت جج کرتی ہے آپ کو، کسی بھی بندے کو، آپ کی کسی بھی کانڈکٹ کو تاریخ جج کر رہی ہوتی ہے. آپ آج جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، سرکار ہے، آپ کے پیچھے پتہ نہیں ساری دنیا ہوگی یا بڑی طاقتور لوگ ہوں گے، لیکن ایک جو ہے، ایک جو تاریخ ہے وہ بھی اپنا فیصلہ دیتی ہوتی ہے. اچھا آپ خیر چھوڑیے، ہم بات کہیں اور سے کہیں اور جا رہی ہے. اب جو 1 سال سے جو مطیع اللہ ہیں وہ کیس میں باقاعدہ وہاں پر عدالت میں پہنچ رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ظاہر ہے اس کے خلاف ایک اپیل ہے وہ بھی چل رہی ہے. اب ان جج صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ اپریل کے اندر ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. شاید ان کا نام ان ججوں میں لیا جا رہا ہے جن کو شاید کوئی ایلیویٹ بھی کر دیا جائے گا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ ان کی پروموشن آ رہی ہے. اچھا جی، تو ان کی پروموشن بڑی زیر غور ہے. تو آپ جس طریقے سے یہ کیسز چلا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کی پروموشن ہو ہی جائے گی. تو خیر نہیں بالکل، دیکھیں جو مطیع اللہ جان، ان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، میرا بھی میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے نقطہ نظر ہمارا ملتا ہو، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور پبلکلی ہم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن یہ اس طرح کا جو مقدمہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس میں رانا ثناء اللہ ایک سین وائس ہیں، وہ یہ بھگت چکے ہیں اس طرح کے جو بوگس قسم کے چارجز تھے منشیات والا. اور اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا اس جو حکومتی وزراء تھے وہ جان اللہ کو دینی ہے، اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم نے یہ جو ہے وہ اس سے منشیات پکڑی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا نہ اقتدار رہتا ہے اور نہ ہی یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو وہ ایٹ لیسٹ وہی بات ہے آپ کی کہ نہ عہدہ ہمیشہ رہتے اور نہ ہی یہ آپ. تو یہ اس طرح کے جو مضحکہ خیز قسم کے کم از کم جو الزامات اور جو چارجز ہیں وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مطیع اللہ جان کو ذاتی طور کے اوپر میرا بھی 10-12 سال سے جو ہے ان کے ساتھ ہے، وہ اسموکنگ تک نہیں کرتے اور یہ منشیات اور وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کے اوپر یہ اس طرح کا مقدمہ. تو یہ میرا خیال ہے حکومت کو ایٹ لیسٹ یہ اس حوالے سے یہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ان کے ساتھ وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ، یہ جو چارجز لگائے گئے ہیں منشیات والے، ان کو اگر کوئی غصہ تھا بھی وہ جو 2024 والے دھرنے والا کوئی اس حوالے سے یہ کچھ بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ اس طرح کے جو چارجز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کسی طور پہ بھی. فخر آپ نے یہ جو بات کی نا کہ مطیع اللہ کو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا بھی اختلاف ہوتا ہے، میرا مطیع اللہ سے تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا بھی مطیع اللہ سے بڑا اختلاف رہتا ہے. اور مطلب بعض اوقات ہمارا جو اختلاف ہے وہ سیلف رائٹیسنس کے اوپر جو ہے وہ کہ وہ خود پہ وہ کرتے ہیں، لیکن مطلب 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کے اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ اور وہ بھی منشیات جیسا جو ہے وہ یقین کریں کہ اس دن میں جب ان کے اوپر مقدمہ بنا تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوا، میں ذاتی طور پہ گیا. اچھا اب یہ جو عدالت میں کیس چل رہا ہے آپ اندازہ کریں، اسی عدالت کی میں بات کرتا ہوں، معزز جج صاحب کے پاس مخصوص کیسز جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ پروموشن بھی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمان مزاری کے خلاف یہ واجد گیلانی صاحب جو ہیں یہ بار والے، انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کیا تھا. یہ وہی والا کیس ہے جس میں ایمان مزاری کو گرفتار کیا گیا یہاں سے سرینا کے سامنے سے، اور لے کر بھی واجد گیلانی صاحب خود جا رہے تھے. جی ہاں، یہ جج صاحب ہمارے یہی جج صاحب ہیں، ٹھیک ہے. یوٹیوبرز کے جو کیسز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو، سرکار کو یا پاورفل طبقات کو کوئی اعتراض ہے، وہ سارے کیسز بھی معزز جج صاحب کے پاس ہی آتے ہیں. تو اب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہم اس ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں. کوئی اخلاقیات نہیں ہے ہماری، ہم نے اس سوسائٹی میں کوئی منہ نہیں دکھانا. ہم ہمارے خاندان، ہمارے بچے اسی سوسائٹی کا ایسا ہے نا. کل وہ لوگ جو انیبلر ہیں اس سارے غلط اقدامات کے وہ منہ چھپائیں گے. آج ٹھیک ہے آپ کے پاس پاور ہے تو میرے خیال میں اس سارے عمل کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ہم جہاں پر بھی ہیں، ہم
जर्नलिस्ट हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम जज हैं, हम इंतज़ामी अफसरान हैं, हम सब ने किसी ना किसी जगह पे जवाबदेह होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जर्नलिज्म की आ गई, मैं जर्नलिस्ट बन गया हूं तो मैं सबको आगे लगा लूंगा। नहीं, ये हमें भी इस पे सोचना ये चाहिए, हमें भी मतलब और ये जो हमारी जज भी बन गया है responsibility वो है। भी कहे कि जी मैं चूंकि जज बन गया हूं तो मेरे पास ही सारी पावर है तो मैं देख लूंगा इन सबको, तो ये भी नहीं है। और कोई पुलिस वाला है तो ये भी नहीं है, इंतजामी अफसर ये भी नहीं है। हम सब इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं, वो काम करें जो हम एक दूसरे को देखते रहें। फिर अगर वायलेशन फिर होती है तो उसके जवाब में जब जवाबी रद्द-ए-अमल आता है तो फिर सबको तकलीफ होती है कि ये आपने बात क्यों कर दी, ये सवाल क्यों, ये कमेंट क्यों कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस सोसाइटी को जो इतना ज़्यादा जो गुस्सा है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में हमने इसी प्लेटफॉर्म से उठाया दरख्तों की कटाई का मामला उठाया और हमने बताया कि सीडीए और सीडीए के जो चेयरमैन है जनाब रंधावा साहब, बताया कि इनके कारनामे क्या हैं। हमने बताया कि इनका कारनामा ये है कि ये डीएचए को यहाँ पर लेके आए हैं। फिर हमने बताया कि जी इनका कारनामा ये है कि दरख्तों की कटाई हो रही है। एक तो पेपर मलबरी है ना, पेपर मलबरी तो थोड़ी है, असल बात तो ये है कि आपने इतने बड़े पैमाने पर दरख्त काट दिए। फिर हमने बताया कि ये जो अली अख्तर जो रंधावा साहब हैं, रंधावा साहब ने डीएचए को जो अलाउ किया ये सारा काम, और एनआईएच का हमने जिक्र किया कि एनआईएच की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। हमने क्यों बात की? क्योंकि हमारे पास एनआईएच का वो लेटर मौजूद है जो कि उन्होंने अपनी वजारत को लिखा हुआ, बताया हुआ कि ये हमारी ज़मीन है। देखें, हमने अपनी अपनी जगह पे रह के जवाब देना है। आज जो सबसे मुश्किल काम है आज ये है कि आप ताकतवर तरीन लोगों के सामने जो बिटर रियलिटीज़ हैं उनको रखें। कोई मुखालफत या कोई दुश्मनी नहीं है, ये मुल्क हमारा है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि झूठे केस बन रहे हैं और गलत तरीके से पुलिस प्रोसिक्यूशन कर रही है या जो अदालत के अंदर जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवालात हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को ठीक होना चाहिए। किसी दुश्मनी में नहीं, किसी जाती दुश्मनी में नहीं हम बात कर रहे, और ना हम किसी के जाती दुश्मन है। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि भाई हमारी किसी बात पे अगर आपको कोई इख्तलाफ है, आप कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, ज़रूर सो बिस्मिल्लाह आप आइए, हम आपकी बात चलाएंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपका मौक़िफ़ जो बेशक हमारे मुखालिफ हो हम चलाएंगे। तो नतीजा क्या निकलता है? ये झूठे सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाएंगे फेक अकाउंट्स से। तो लेकिन हम जो मर्जी ये फ़ख्र कर लें, आपने और मैंने ठंडे दिल से हमने ये बातें बिटर करती रहने हैं, बिल्कुल हम करते रहेंगे। अब फ़ख्र ये जो बात हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं ना, दरख्तों की कटाई आज भी हो रही है। अभी मैंने वीडियो एक बनाई है, आप देखें कि दरख्त काट रहे हैं और जो रंधावा साहब हैं चेयरमैन सीडीए जिंदाबाद, डीएचए जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, जो मर्जी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। डीएचए वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। जो चेयरमैन सीडीए हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो चारों घी में और सर कढ़ाई में, वो भी जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद ही को, और यहाँ पर रह गया है। ये पूरा टेक ओवर कर लिया इन लोगों ने। ये एक पूरा एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर तो है, लेकिन बाज़ जगहों पे तो बाज़ अफराद और बाज़ अदारों ने तो ऐसा कर दिया कि कोई हिल ही नहीं सकता। जी, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। इदारों को हो, हुक्मरान हो, वो सब जो है वो जवाबदेह हैं, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ बतौर सहाफ़ी हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम मादर पिदर आज़ादी हम समझते हैं कि हम किसी को भी जो है वो सवाल कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना हो वो लगा लेते हैं, और ये एक्सपेक्ट करें कि हमसे कोई ना पूछे, तो ये भी मेरा ख्याल है कि हमारे पार्ट के ऊपर एक गलत है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना गवर्नमेंट का, ये मैं समझता हूँ ये इस तरह के जो मतीउल्लाह जान वाला केस है, ये एक एग्जांपल है कि ये किस तरह जो स्टेट है वो किसी को रिप्रेशन के लिए ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, देखें मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो जितनी मेरी इज़्ज़त है या जितनी मेरी इंटेग्रिटी है उस दूसरे शख्स की भी उतनी है अनटिल जो प्रूवन गिल्टी है। तो वो उसके पास, हुकूमत के पास राइट होना चाहिए डेफेमेशन के हवाले से, उसको स्ट्रेंथन करें, बजाय इसके कि इस तरह के जो पॉलिटिकल या सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात बनाएं। ये बैकफायर करते हैं और कभी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं।
اگر آپ سمجھتے حکومت کہتی ہے کہ فلاں صحافی نے یہ غلط خبر دی ہے، فلاں سے جو ہے اس نے ڈیفیم کیا کسی کو، تو آپ ڈیفیمیشن لا کو اسٹرینتھن کریں اور اس کے اوپر ہم موقف دیں، سب کچھ کریں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں. یہ اس طرح جو ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور شاید فیوچر میں اسی طرح کی کوئی اور حکومت آئے گی، کسی اور پارٹی کی آئے گی تو وہ بھی اسی طرح کرتی رہے گی، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ قانون کی یہ جو ہے سلسلہ وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں نا کہ جو بڑے کیسز ہیں ماضی کے، جسٹس منیر کو آج تاریخ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایوب خان اور وہ انیبلرز جو تھے، یحییٰ خان اور انیبلرز جو تھے، ضیاء الحق صاحب اور ان کے انیبلرز، اور مشرف اور ان کے انیبلرز جو تھے، چاہے وہ جوڈیشری میں تھے، چاہے وہ میڈیا میں تھے، چاہے وہ انتظامیہ میں تھے، چاہے وہ سیاست میں تھے، ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ثاقب نثار کو دیکھ لیں. جی ابھی دیکھ لیں نا، ثاقب نثار کا ذکر کر دیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اس کا ایک فیصلہ تاریخ کرتی ہے، بالکل، اور ہمیں تاریخ میں سرخرو رہنے کے لیے کام کرنا چاہیے. خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی. عمران خان کے حوالے سے کوئکلی آپ بتائیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی مل رہا ہے؟ کیونکہ میں ون لائنر دوں گا، اور پہلے آپ بتائیں، ون لائنر بتائیں. فخر، عمران خان کے بارے میں فوری طور پہ تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ایسا ہی ہے. لیکن فخر، دو چیزیں بڑی واضح. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اگر ہیلدی رہے تو یہ وقت چینج ہو جائے گا. ہیلتھ از نمبر 1 ریکوائرمنٹ. نمبر 2، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوگی سال 2028 میں. اچھا، میں آپ کو ٹائم لائن دے دیا. وہ 2028 کیوں؟ فخر، سال جو 2028 اور 2029 ہے، یعنی کہ 2028 کا اینڈ اور 29 کا شروع، ہو سکتا ہے یہ سارے کام پہلے بھی ہو جائیں، لیکن اگر کوئی حادثہ نہ ہوا تو 2028 اور 2029 کے شروع میں یہ تبدیلی خان صاحب کے بارے میں آ جائے گی. کیونکہ دیکھیں، جو فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، فرحت اللہ بابر صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کتاب لکھی، تو انہوں نے بڑی زبردست ایک واقعہ لکھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ تھا جس کو انہوں نے مسٹر ٹی کا نام دیا. انہوں نے کہا جی اس نے 2001-2 میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ نا 2007 تک انتظار کریں، آپ نے واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو 2007 جو ہے نا تبدیلی کا سال ہے. تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں 28 کا اینڈ اور 29 کا شروع، یہ تبدیلی جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی، اور یہ خان صاحب میں بھی تبدیلی آئے گی اگر وہ صحت مند رہے، اگر وہ ادھر ہی رہے. شاہ جی یہ تو ہنوز دلی دور است ہاں والی نہیں، ابھی بات تو 28-29 ہے. اگر کوئی اور حادثہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے پہلے ہی نہ آ جائے. یہ بھی بات لکھیے. شاہ جی جو مجھے لگتا ہے نا، پی ٹی آئی انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے. کل ہم نے دیکھا اس کا کہ یہ دھرنا دینے گئے وہاں پہ سہیل آفریدی، وہ آدھی رات تک بیٹھے رہے، پھر اس کو چھوڑ کے آ گئے. پھر صبح یہاں سپریم کورٹ میں آ کے انہوں نے دھرنا دینے کا کہ چیف جسٹس سے ملنا ہے. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس سے ملنے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ پٹیشن دائر کریں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر. جو دیکھیں، بطور ایک صحافی جو ہم نے آبزرو کیا ہے، جو موجودہ موومنٹ ہیں یا اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت میں جو سیاسی جماعتوں نے چلائی، جو چیز ایک میں نے بطور ایک صحافی کے لرن کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نواز شریف کی جب بیماری ہوئی تھی نا اور پلیٹلیٹس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ دھرنے دے کے اور حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ڈلوایا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا، حکومت کے ساتھ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی فورم کے اوپر یا پس پردہ جو مذاکرات کر کے اس کے لیے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ریلیف لیا. یہی کام جو ہے، اگر پی ٹی آئی کی قیادت واقعی جینونلی وہ ان کے لیے سنجیدہ ہے تو یہ کام کر سکتی تھی. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے وہ لا حاصل وہی ایکٹیویٹیز شروع کر دی جو پچھلے 3 سال سے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید سختیاں بڑھی ہیں، وہی انہوں نے شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے عمران خان کی جو آنکھوں کی یہ بیماری کے حوالے سے یہ ایک جینون ایشو ہے. ان کے جو خاص طور پہ ویژن ان کا متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی خود سنجیدہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو رہی ہے. اگر آپ کسی کو جو ہے وہ حکمران اور جس کا آپ کے ساتھ ایک وہ ایک ہسٹری نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو چڑھائی کر کے ہم جو ہے وہ جیل توڑ کے بھی وہ کر دیں گے، تو اس سے آپ کبھی ریاست کو اس طرح نہیں جھکا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور ان کے لیے، عمران خان کے لیے سب سے مین چیز پی ٹی آئی کی جو پریورٹی ہونی چاہیے وہ ان کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر
ان کی رہائی ہو نہ ہو، مین چیز ہے ان کی کہ آپ ان کو بہترین جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پہلے سب سے پہلے وہ کریں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ رات کو کدھر بیٹھا ہے اور دن کو کدھر بیٹھا ہے، حالانکہ ان کے اپنے صوبے کے اندر وہ میں پڑھ رہا تھا کہ 13 کے 14 ہزار جو فیملیز ہیں تیرا سے، اب تک وہ ان کو جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں پہ کیمپس میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو. اور دوسری ایک اور بات جو امپورٹنٹ، یہ 2028 تو بڑا دور لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے فی الحال کوئی ریلیف ایسا نظر نہیں آ رہا انلیس کوئی ان کے باہر جانے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا وہ جو ہے وہ بن جائے اور کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور اس کے لیے بھی کوئی گارنٹر اگر کوئی انٹرنیشنل کوئی ملا تو پھر یہی عمران خان کے لیے کوئی وہ ہو سکتی ہے. ادروائز مجھے کوئی ان کا ریلیف ملتا ہوا نظر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے بھی وہ نظر نہیں آ رہا. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو دوبارہ ہاسپٹل لایا جائے گا، تو اس پہ میں آج پڑھ رہا تھا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ پمس میں تو وہ جو ریٹینا کا جو اس کے حوالے سے جو عمران خان کی جو اسپیسیفک آنکھوں کی وہ ہے اس کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ان کو ایک تو وہ سیکیورٹی ریزن اور دوسرا یہ ان کی یہ جو یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو پھر ایک آپشن جو مجھے جو اطلاع ملی ہے، جو شفا آئی ٹرسٹ ہے وہاں پہ اس ٹائم جو پاکستان کا سب سے بہترین اور اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ جو ریٹینا کے حوالے سے مشینری اور ڈاکٹرز اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو پاسبلی جو ہے ان کو جو ہے وہاں پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے، یا کسی ملٹری میں وہ ساری ایکوپمنٹ وہ کر کے ملٹری ہاسپٹل یا اس میں وہاں پہ بھی وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. جو امیجیٹ پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے کنسرن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے دھرنے اور اس کے ذریعے ان کے پہلے عمران خان کی جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے لیے علاج کے لیے وہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہی ہے فخر. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.